बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 7 बजे JTR मीडिया हाउस के फेसबुक पेज और जामिया तुर्शीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में नशर किया जाता है। नाज़रीन मुकर्रम, आज भी आपके सवालात लिए खिदमत में हाजिर हुए हैं अपने सीनियर तरीन मुफ्तियान कराम के पैनल के साथ। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती आबिद शाह साहब, जो कि सीनियर उस्ताद हैं, सीनियर मुफ्ती हैं जामिया तुर्शीद के। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इसमें ग्रामी मुफ्ती अवैस साहब है, ये भी सीनियर उस्ताद हैं, सीनियर मुफ्ती हैं जामिया तुर्शीद के। पहला सवाल हस्ब मामूल मुफ्ती आबिद शाह साहब से। आतिफ ने पूछा है जी मुल्तान से कि मुसब क्या अज़ान के दौरान बात करना या काम में मसरूफ़ लगे रहना ये गुनाह का काम है? नीज़ क्या अज़ान के दौरान खाना खा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अज़ान के दौरान शरई हिदायत यही है कि आदमी ख़ामोश रहे और अज़ान का जवाब दे। जी अलबत्ता अगर कोई ज़रूरत की बात हो तो अज़ान का जवाब देते हुए, यानी अज़ान का जवाब तो ना छोड़े, लेकिन दरमियान में अगर कोई ज़रूरत की बात हो तो वो करना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। इसी तरह अगर खा रहे हों और अज़ान शुरू हो जाए तो फ़ुक़हाए किराम ये फ़रमाते हैं कि खाने के दौरान अज़ान का जवाब देना ये मुस्तहब नहीं है। खाने से फ़ारिग़ हो जाए तो बाद में भी अज़ान का जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए अगर पहले से कोई आदमी खाने में मशगूल हो तो वो खाने को जारी रख सकता है। अलबत्ता अगर पहले से खाना शुरू न किया गया हो और अज़ान हो जाए तो अज़ान हो जाने के बाद फिर खाना शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कामों में मशगूल रहने के हवाले से ये तफसील है कि अगर कोई दीनी तालीम व ताल्लुम के काम में मशगूल हो तो वो फ़ुक़हा ने लिखा है कि अपनी बात पूरी कर सकता है, वो तालीम की बात। लेकिन इसके अलावा कुरान पाक के बारे में भी ये है कि अगर कोई आदमी कुरान पाक पढ़ रहा हो तो उसकी तिलावत मौकूफ़ करके वो सलाम का जवाब देना चाहिए। और दुनिया के काम अगर हों तो उनको छोड़कर नमाज की तैयारी में लगना ज़रूरी है। ठीक है जी। शम्सुल इस्लाम साहब का सवाल है बांग्लादेश से कि जिस शख्स के लिए सवाल करना जायज़ नहीं, अगर वो सवाल करके पैसे ले ले तो उन पैसों का इस्तेमाल कैसा होगा जी, जबकि वो मुस्तहिक के ज़कात भी हो? जी, ऐसी सूरत में इसको गुनाह तो होगा, क्योंकि इस पर हदीस शरीफ में सख्त वईद आई है कि एक आदमी के लिए सवाल करना जायज़ ना हो और वो सवाल करे तो इस पर सख्त वईदें हैं। तो उन वईदों की वजह से ये गुनाहगार होगा। अलबत्ता ये है कि अगर देने वाले ने तीब ख़ातिर के साथ, दिली रज़ामंदी के साथ इसको रकम दी है तो उस रकम को हम हराम नहीं कहेंगे। सही है जी। अगला सवाल जी यासीन का सऊदी अरब से कि एक आदमी ने वालिद को कर्ज़ दिया, बेटे ने वालिद की इजाज़त के बगैर वो कर्ज़ अदा कर दिया, तो वो अदा होगा या नहीं होगा जी? जी, अदा हो जाएगा। ज़कात के हवाले से तो ये मसला है कि जिसकी ज़कात कोई और आदमी अदा करे उस मुज़क्की की तरफ से इजाज़त होना ज़रूरी है। सही। लेकिन क़र्ज़ा अगर कोई आदमी दूसरे की इजाज़त के बग़ैर भी अदा कर देता है तो क़र्ज़ा अदा हो जाता है। बिलख़ुसूस अगर इस तरह का रिश्ता भी हो कि ये वालिद की तरफ से बेटा ज़कात अदा कर रहा है तो इसमें उर्फ़न एक विलायत भी होती है, नियाबत और वकालत भी होती है उर्फ़ी। तो बिल्कुल ऐसी सूरत में वालिद का क़र्ज़ा अदा हो जाएगा। सही है जी। मुफ्ती मोहम्मद अवैस साहब जी आपकी खिदमत में आएंगे। हाफिज़ हमज़ा का सवाल कोहटा से कि वज़ू में नाखूनों में जो पानी होता है वो कहाँ तक पहुँचाया जाता है जी, लाजमी कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू में नाखूनों की जड़ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। नाखूनों की जड़ का माने यह है कि नाखून का जो बलाई हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, उंगली का गोश्त जहाँ तक मिलता है, सही। तो उस हिस्से तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। तो चुनांचे अगर किसी के नाखून बड़े हैं और उसमें मेल कुचैल जमा है और वो पानी के पहुँचने से माने बन रहा है, रुकावट बन रहा है, तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा जब तक पानी वहाँ पहुँच ना जाए। ठीक है। अजीज़ुल्लाह जी बडग्राम से पूछते हैं कि क्या इशराक के नवाफिल में सलातुल हाजत की नीयत भी की जा सकती है? जी, एक ही नफल अमल हो तो उसमें मुतअद्दिद नीयतों को जमा किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स नफल नमाज़ पढ़ रहा है और सलातुल हाजा की भी नियत कर लेता है और इशराक के नफल की भी नियत कर लेता है तो दोनों नियत जमा हो जाएंगी और दोनों का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। ठीक है। सज्जाद ख़ान जी नमाज की एक रकत में कुरान मजीद की कितनी आयात पढ़ें जिससे रकत मुकम्मल हो जाए? जी, नमाज कोई भी हो, चाहे फ़र्ज़ नमाज है या नफल नमाज है, तो फ़ातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों की बक़दर तिलावत करना ये ज़रूरी अमल है। एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों का माना यह होता है कि कम अज़ कम 30 हरूफ उसमें मौजूद हों। सही। तो 30 हरूफ की बक़दर फ़ातिहा के बाद तिलावत करना ये ज़रूरी अमल है।
اور اگر اس سے کم تلاوت کی جاتی ہے تو اگر بالقصد ہو، جان بوجھ کر ہو، تو پھر تو یہ نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگین جی مفتی عابد شاہ صاحب کے پاس آئیں گے۔ سوال آپ سے پوچھا ہے جاوید انصاری نے جی انڈیا سے کہ میرے اوپر 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ قرض ہے، میں غریب ہوں، اگر میں قرض دینے سے پہلے مر گیا تو میرا کیا بنے گا جی؟ دیکھیں، اول تو آدمی کو اتنا قرضہ لینا چاہیے جس کی آدمی کو میں ادا کرنے کی استطاعت ہو۔ استطاعت۔ استطاعت سے زیادہ قرضہ لینا، اگر کسی نے بلا ضرورت وہ قرضہ لیا ہو اور بعد میں وہ اس کو ادا نہ کر پائے اور وہ دنیا سے چلا جائے تو حدیث شریف میں اس پر وعید آئی ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ آخرت کی کرنسی تو ظاہر ہے کہ اعمال ہوں گے، ایسے ہی تو وہاں اس آدمی سے صاحب حق جو ہے اس کو اس کے نیک اعمال دلوائے جائیں گے، اور اگر اس کے نیک اعمال یہاں تک کہ اگر ختم ہو گئے تو پھر اس کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈالے جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ روایات میں آتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر اس طرح ہو بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال اس کو دلوا دیتے ہیں اور نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہ بھی اس کے ذمے میں آ جاتے ہیں، تو گناہ اس کے ذمے میں آ جانے کے بعد پھر تو معاملہ بندے اور اللہ کا رہ جاتا ہے نا۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ تو کسی قانون کے پابند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو زندگی میں اس کی کوشش ان کو ضرور کرنی چاہیے کہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ صحیح۔ اگلا سوال جی آپ سے پوچھا ہے محمد سمامہ نے راجستھان سے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ آپ تفصیل سے پلیز بتائیے۔ بعض حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر اسے ضروری قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی تکبر کے لیے نیچے رکھتا ہو، ورنہ نہیں ہے۔ وضاحت کیا ہے جی؟ جی، ٹخنوں سے نیچے اظہار رکھنا یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور یہ بہت ساری احادیث میں یہ حکم صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، کہ یہ جہنم میں جائے گا وہ حصہ جو ازار کے ساتھ چھپے گا۔ تو جہنم کی وعید تک اس پر آئی ہوئی ہے۔ باقی یہ بات کہ یہ تکبر کی قید ہے اس میں کہ جو تکبر کے لیے اس طریقے سے ٹخنوں سے نیچے ازار رکھے تو تب یہ وعید ہے، تو اس کا ماخذ اگرچہ احادیث شریف میں موجود ہے۔ بعض احادیث میں اس طرح کی قید آئی ہے، من جر ثوبہ خیلاء اور بطرن کے الفاظ بھی آئے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن اور اس کی وجہ سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ حکم مقید ہے، لیکن جمہور حضرات نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ حکم مطلق ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی ایسی ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عذر پیش کیا وہ یہ کہ ان کا بدن دبلا پتلا تھا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بے خیالی میں، یعنی میرا اظہار قصدن میں نہیں کرتا، بے خیالی میں خود بخود چلا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم تکبر کے لیے یہ نہیں کرتے ہو۔ لیکن اس کا مطلب بھی صرف اور صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے تو اہتمام کرتا ہے ازار اوپر رکھنے کا، لیکن بے خیالی میں کبھی چلا جاتا ہے تو اس پر مواخذہ، کسی اور کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنا اس کی استطاعت میں ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ حکم ہے ہی اس وقت جب کہ ایک آدمی باقاعدہ تکبر کی نیت کرے، تو تکبر کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ خود تکبر کی ایک علامت ہے۔ اصل میں یہ اس وقت مشرکین مکہ کا یہ ایک دستور تھا کہ وہ جو جتنا بڑا چودھری اور سردار ہوتا تھا تو وہ اتنی لمبی چادر بناتا تھا، اور یہ ایک طرح سے فخر اور اس کی بات سمجھی جاتی تھی، تو اس کے ذریعے سے ریاکاری کی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد کیا اور یہ فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، خود یہ رکھنا تکبر کی علامت ہے۔ اب ایک آدمی اگر اس علامت کو اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تکبر کا ارادہ نہیں ہے، تو اس کا یہ ارادہ جو ہے، اس کی یہ بات، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے راجح یہی ہے کہ چاہے کسی کی نیت ہو یا نہ ہو، بالاختیار اور بالقصد ٹخنوں سے نیچے پائنچے رکھنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی بنت اجمل نے بہاول نگر سے کہ آپریشن تھیٹر میں 3-4 سرجن مریض کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی
کوئی آلہ ایک دوسرے کو پکڑاتے ہوئے ہاتھ نامحرم ڈاکٹر کو لگ جاتا ہے، میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اوائڈ نہیں کر سکتی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامحرم کو چھونے والی حدیث یہاں اپلائی ہوگی جی؟ دیکھیں، نامحرموں کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات ہیں بلا شبہ اس میں یہ ہے کہ خلوت بھی نہ ہو اور غیر ضروری طور پر بے تکلفی کی باتیں بھی نہ ہوں اور چھونے کی بھی نوبت نہ آنے پائے، لیکن بعض صورتیں مجبوری کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں، تو اس لیے اول کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر خواتین ڈاکٹر کوئی آپریشن کر رہی ہیں تو وہ خواتین ہی کریں، اور اگر مرد کر رہے ہیں تو مرد ہی کریں، مخلوط طور پر آپریشن یا کوئی بھی ڈاکٹری عمل نہ ہو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس میں اس کی ضرورت ہو، تو ایسی ضرورت کے مواقع پر بھی ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ بہترین۔ پھر ایسی کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر کچھ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں دل کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، اور دل کی حفاظت کے ساتھ استغفار کا بھی اگر اہتمام کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤخر صحیح، بہترین جی۔ اگلا سوال مفتی عویس صاحب کے پاس آئیں گے جی، اور زوجہ منصور سے پہلے اجمل ہیں جی، ریاض سے پوچھ رہے ہیں کہ نوافل میں قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ یہاں عرب میں رواج یہی ہے؟ یہ حنفیہ کے ہاں نماز میں چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو لہذا حنفی پر تو لازم ہے کہ وہ قرآن مجید اور مصحف کو اٹھا کر اور دیکھ کر تلاوت نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایسی شخص کی اقتداء میں بھی نماز نہ پڑھے تو قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے۔ صحیح جی۔ اگلا سوال زوجہ منصور کا کرک سے اگر مقتدی تکبیر انتقال کہنا بھول جائے گا تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا جی؟ یہ تکبیرات انتقال یہ سنت عمل ہے، تو لہذا اگر نماز میں تکبیرات انتقالات میں سے کوئی رہ جاتی ہے اور جان بوجھ کر نہ ہو تو اس سے نماز میں کراہت بھی نہیں آتی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال عبداللہ کا چترال سے پوچھا جی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں جی؟ یہ حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو آپ کے قرب و جوار میں نہیں رہتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے موقع پر غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھی ہو۔ صحیح ہے، البتہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نجاشی کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن حنفیہ اس روایت کا معنی بعض حضرات تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ صلاۃ وہاں پر لغوی معنی میں ہے، یعنی صلاۃ کا معنی آتا ہے دعا کرنا، استغفار کرنا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا اور استغفار فرمائے، اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جتنے بھی حجابات تھے ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، اور ان کی مسجد آپ کے سامنے آ گئی، تو پھر یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوئی بلکہ سامنے موجود تھی۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، تو لہٰذا ان کے ہاں جائز۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال صبیحہ اصغر کا جی کہ کیا شادی کے بعد عورت کے لیے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا یہ حرام عمل ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ ہمارے عرف میں یہ دونوں طرح ٹرینڈ ہے کہ کوئی جب تک شادی نہ ہو تو والد کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے، شادی کے بعد شوہر کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے، اور اس کو لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں، اس سے لوگ اس غلطی میں نہیں پڑتے ہیں کہ یہ اس کے والد کا نام ہے، کیونکہ شوہر کا نام بھی ساتھ لگانے کا عرف ہے۔ تو اس پہ لوگوں کو اشتباہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس پر ممانعت آئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، تو وہ جو وعید ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر غیر کی طرف نسبت کرنے سے نسب میں اشتباہ آتا ہو، تو جہاں ایسا نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے، تو اس وجہ سے اس کی بالکل گنجائش ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فیصل قریشی جی سوال پوچھ رہے ہیں شکارپور سے کہ میں اپنے امی ابو کا ایک ہی بچہ ہوں تو میری وراثت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ دیکھیں، ان کا کے سوال سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی سے یہ سوال کر رہے ہیں جبکہ ابھی موقع نہیں آیا، تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ زندگی میں جب تک والدین حیات ہوں تو بالکل میراث کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ والدین اگر کچھ دیتے ہیں تو اس کی حیثیت ہبہ اور گفٹ کی ہوتی ہے،
اور جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد پھر میراث کا سوال آتا اصل ہے، وہ وراثت ہوتی وہ وراثت ہوتی جی۔ ہے۔ اب اس میں بیٹے کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اگر بیٹا ایک ہی ہو تو وہ عصبہ بنتا ہے، ایک ہو یا زیادہ ہو بیٹا ہمیشہ عصبہ بنتا ہے۔ عصبہ کا مطلب وہ وارث ہوتا ہے کہ ذوی الفروض یعنی وہ ورثاء جن کے قرآن میں حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو ان ورثاء کو حصہ دینے کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہ سارا عصبہ کا ہوتا ہے۔ تو عصبات میں سے سب سے قریب ترین بیٹا ہوتا ہے، تو وہ انتقال کے وقت کون کون سے ورثاء زندہ ہیں، جب ان سارے ورثاء کی تفصیل معلوم ہو تو اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کو حصہ دینے کے بعد باقی آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تفصیلی جواب دیا آپ نے۔ مفتی اویس صاحب، محمد عامر کا سوال آپ سے کہ میرے ایک دوست کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے اسے جھکنے سے منع کیا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتا ہے، کیا یہ نماز اس طرح سے پڑھنا جو ہے وہ درست ہوگا؟ جی، اگر واقعی ان کے کمر میں تکلیف ہے اور ڈاکٹر حضرات نے منع کیا جھکنے سے، یا اس کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی اس نے رکوع کیا سجدہ کیا تو ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے تحمل میں نہیں تھی، تو ایسی صورت میں وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قیام کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ قیام کر سکتا ہے جی۔ تو قیام کے موقع پر وہ کھڑا ہو جائے، اور جب رکوع سجدے کا موقع آ جائے تو پھر کرسی پر بیٹھ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال جی احمد کا ممبئی سے پوچھا ہے کہ لڑکیوں کا چوڑی پہننا یہ کیسا ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز بھی نہیں ہے۔ جی، چوڑیاں پہننا نہ تو فرض ہے، نہ ہی واجب ہے، نہ ہی سنت عمل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی فطرت میں زیب و زینت رکھی ہے، تو اسی لیے عورتیں زیب و زینت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، جی اور اسلام نے اس چیز کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، اور زیب و زینت اختیار کرنا شوہر کے لیے یہ مستحب اور بہتر عمل ہے۔ تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ بھی چونکہ زیب و زینت میں آ جاتا ہے، تو اس کانٹیکس میں یا اس سیاق و سباق میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن فی نفسی چوڑی پہننا کوئی فرض واجب سنت عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون نہیں پہنتی تو اگر وہ کوئی چیز بناتی ہے، تیار کرتی ہے، تو اس کے کھانے پینے والی اشیاء میں کسی قسم کی کراہت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا جو یہ پروگرام تھا اپنے اختتام کو پہنچا، جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اپنے مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔